अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल तारीख रात। सबकी देखा देखी उसने भी वही काम किया था जो गांव की सब लड़कियों को करते देख चुकी थी। ऐसा करते वक्त उसका दिल बेहद घबराया था, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा के तहत उसने ये कड़ा मरहला पार कर ही लिया था। वो छुपती छुपाती वो चीज़ लेकर घर आई जिसे उसने जान पर खेल कर चुराया था। उसने कमरे में आकर वो चीज़ निकाली तो उसकी आंखें चमक उठी। उसका नाम निमरा था, जिसकी उम्र 16 साल थी। उसके माँ बाप चौधरियों के खेतों में खेती बाड़ी करते थे। उससे छोटे 2 जुड़वा भाई थे जिनकी उम्र 14 साल थी। वो गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे, जबकि वो खुद मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई को खैरबाद कह चुकी थी। गांव में कोई कॉलेज नहीं था वो आगे पढ़ पाती। उनके पास इतने वसाइल ना थे कि वो शहर जाकर आगे की पढ़ाई जारी रख पाती। इसलिए उसने पढ़ाई को ख़त्म करना ही बेहतर समझा था कि अपनी वजह से वो अपने माँ बाप को परेशान होता नहीं देख सकती थी। यूं तो पढ़ने की ख्वाहिश उसे भी थी, लेकिन हालात के आगे बेबस होती। बस वो अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबा गई। उसके माँ बाप सुबह के वक्त निकले और शाम के वक्त घर लौटते थे। भाई सुबह स्कूल जाते और दोपहर को 1 बजे तक वापस आ जाते, और वापस आकर खाना खाकर वो माँ बाप के लिए खाना लेते और खेतों की तरफ रवाना हो जाते ताकि माँ बाप का वो हाथ बटा सके। इस बीच वो घर के सारे काम करती और सारा दिन इन्हीं कामों में मसरूफ रहती थी। गांव में उसकी कई सहेलियां थी जिनसे वो फारिग वक्त में मिलने उनके घर पहुंच जाया करती थी, और यही नहीं बल्कि वो भी उनके घर आ जाया करती थी। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, गिनती के 100 घर होंगे, जो कुछ कच्चे और कुछ पक्के थे, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे। गांव से 1 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा सा महल था जो कदीम तर्ज का बना हुआ था, बेहद बड़ा और इंतहाई शानदार कि जो भी देखता बस उसे देखता ही रह जाता। उसने जब से होश संभाला था तब से वो उस महल को देख रही थी जो उसके होश संभालने से लेकर अब तक वैसा का वैसा ही था। उसके सुनने में आया था कि वो महल जिन्नात का है, लेकिन वो ये बात मानने से इनकारी थी कि अगर महल जिन्नात का होता तो नजर भी ना आता। वो महल इंसानों का है। उसने कई बार उस महल में जाने का ख्याल जाहिर किया था, लेकिन उसकी माँ हर बार सख्ती से उसे टोक देती थी, जिस पर वो अपना दिल महसूस कर रह जाती। उस दिन अपने भाइयों के खेतों में जाने के बाद उसने दुपट्टा सर पर ओढ़ा और घर का दरवाज़ा बंद करती वो कि पिछली गली पर मौजूद अपनी सहेली के घर की जाने बढ़ गई। 5 मिनट में वो उनके घर पहुंच चुकी थी। दरवाज़ा उसकी सहेली सायरा ने ही खोला था और उसे देखकर वो बेहद खुश अंदर आने का रास्ता दे गई। अंदर आकर वो जो बातों में मगन हुई, वक्त गुजरने का पता भी ना चला और असर की अजान हो गई। इससे पहले कि निमरा उठती, सायरा ने कुछ याद आने पर कहा, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। निमरा ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उसने उठकर खिड़की और दरवाज़ा बंद किया और वापस उसके करीब आकर बैठ गई। निमरा उसके इतने एहतियात बरतने पर हैरान थी, मगर कुछ बोली नहीं। सायरा ने कहा कि कल मैं फिजा के घर गई थी और पता है वहां क्या हुआ। निमरा ने बेजारी से कहा, मुझे क्या पता क्या हुआ, तुम ही बता दो। तो सायरा ने उसकी बेजारी पर उसके कंधे पर चपत लगाई और कहा कि बता रही हूँ, सुनो तो। कल मैं फिजा के घर गई तो वहां पहले से ही उसकी 2 सहेलियां जमा थी और वो सब बातें कर रही थी, जिनका लबालब ये था कि हर रात वो जिन्नात के महल जाती हैं और वहां से अपने लिए हर बार कोई ना कोई चीज लेकर आती हैं। उसकी बात सुनकर निमरा ने ताज्जुब से उसे देखा और पूछा, कैसी चीज? सायरा ने कहा कि ये तो नहीं पूछा, लेकिन कोई इस्तेमाल की चीज लाती होंगी, बाकी चीजों का उन्होंने क्या करना है। निमरा उसकी बात सुनकर सर हिलाकर चुप हुई। सायरा ने कहा कि तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वो जिंदा वापस आ जाती हैं? निमरा ने कंधे उचकाए और कहा कि वहां कौन सा जिन्नात रहते हैं वो जो वापस नहीं आ पाती होंगी, और ना ही वो कोई जिन्नात का महल है। जरूर किसी बादशाह का महल होगा जो अब तक मौजूद है और लोगों ने अफवाह फैला दी होगी कि वो जिन्नात का महल है। निमरा के लापरवाही से कहने पर सायरा ने उसे घूरा और फिर तंजिया कहा, अगर वो इंसानों का महल है, जिन्नात का नहीं, तो तुम वहां से कुछ लाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूंगी कि तुम सच्ची हो।
نمرا نے کہا کہ میں خود کو سچا ثابت کر سکتی ہوں، لیکن میری اماں مجھے وہاں جانے نہیں دیتی۔ سائرہ نے کہا کہ اماں کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم رات کو چھپ کر جانا جب سب سو رہے ہوں گے، ورنہ تم مان لو کہ وہ جنات کا محل ہے۔ نمرا نے کہا کہ اب میں یہاں پر تبھی آؤں گی جب وہاں سے کچھ لے کر آؤں گی، چلتی ہوں۔ سائرہ نے تیزی سے کہا کہ تم نہیں لا پاؤ گی۔ نمرا نے اسے گھور کر کہا کہ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہی، کہیں تم ان چیزوں کے بارے میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو۔ نمرا کے شک بھرے لہجے میں پوچھنے پر وہ اسے کوئی جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر نکل آئی اور گھر سے 2 گھر چھوڑ کر اگلے گھر میں اسے لے آئی، جو یقیناً فضا کا گھر تھا۔ فضا ان دونوں کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی، پھر سائرہ نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ ان کو باہر ہی 4 پائی پر بٹھا کر اندر کمرے میں گئی اور کچھ دیر کے بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے وہ تھیلا ان کے سامنے الٹ دیا تو ان میں سے ساری چیزیں نکل کر ان کے سامنے ڈھیر ہوئی۔ ان میں کچھ زیور تھے، ایک خوبصورت اور عجیب سی لکڑی کی کنگھی، ایک کمر بند اور ایک انگوٹھی تھی۔ فضا نے ایک طرف لگے آئینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بھی میں جنات کے محل سے لائی تھی۔ نمرا اس کے قریب سے اٹھ کر دیوار میں نصب اس آئینے کے سامنے آئی، تبھی آئینے میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ نمرا گھبرا کر پیچھے ہوئی اور کہا، یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سوال پر فضا اور سائرہ اس کے قریب آئی اور کہا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ نمرا نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی ہلا، ایسے لگا جیسے اس آئینے کے اندر سمندر کی لہریں ہوں۔ ان دونوں نے اس کی بات کی نفی میں ایسا کچھ نہیں کہا اور کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، اور وہاں سے واپس 4 پائی پر بیٹھ گئی۔ وہ سارا سامان دیکھنے لگی جو تھیلے سے نکلا تھا۔ نمرا نے ایک انگوٹھی پکڑ کر پہنی تو اس کا سر چکرایا۔ ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولی تو یہ دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا۔ وہ ایک عجیب سے جنگل میں پہنچ چکی تھی جو کہ بالکل ویران سا تھا، اندھیرا اور گھنا جنگل۔ فضا اور اس کا گھر تو کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے انگوٹھی کو دیکھا اور تیزی سے وہ انگوٹھی اتار دی۔ انگوٹھی اتارتے ہی وہ بالکل حیران تھی، کیونکہ منظر پھر سے تبدیل ہو چکا تھا اور وہ اس وقت پہلے کی طرح سائرہ اور فضا کے ہمراہ فضا کے گھر پر بیٹھی تھی۔ سائرہ نے اسے گھبراتے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، یہ پہن کر دیکھو۔ سائرہ نے اس سے انگوٹھی لے کر پہن کر دیکھی اور اپنا ہاتھ لہرانے لگی۔ کافی اچھی لگ رہی ہے۔ نمرا نے اچنبے سے پوچھا، تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ سائرہ نے کہا، نہیں، مجھے کیا ہونا تھا؟ نمرا یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی، یہ صرف اسی کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اس نے فضا کو بھی انگوٹھی پہنا کر اسے بھی یہی سوال کیا، مگر اسے بھی کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر اسے ہی کیوں وہ منظر نظر آیا، یہ سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد فضا کے گھر سے سائرہ کے ساتھ باہر نکل آئی۔ سائرہ نے پوچھا، اب تو یقین ہے نا؟ تو بتاؤ، جاؤ گی وہاں پر؟ نمرا نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور ساری باتوں کو سوچتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ نمرا وہاں سے نکل کر اپنے گھر چلی آئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی 4 پائی پر لیٹی۔ کتنی ہی دیر سائرہ کی باتوں کو سوچتی رہی کہ وہاں جائے یا نہ جائے، لیکن پھر اس نے سائرہ کو کہی بات یاد کر کے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا کہ اب مجھے اپنی کہی بات بھی پوری کرنی تھی کہ وہ اسے وہاں سے کوئی بھی چیز لا کر دکھائے گی۔ آدھی رات کے وقت اس نے اپنی 4 پائی سے اٹھ کر دیکھا تو اس کے بھائی اور ماں باپ اپنی اپنی 4 پائیوں پر لیٹے گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے دبے قدموں سے اٹھ کر چپل پہنی اور دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر ایک نظر سب پر ڈالی اور ان کے سونے کی یقین دہانی کر کے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ لکڑی کا دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ آواز پیدا نہ ہو اور پھر گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا جہاں ہر طرف اندھیرا اور ویرانی تھی۔ جھینگروں الوؤں کے بولنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کہیں کہیں کتے بھی بھونک رہے تھے، جس کی وجہ سے فضا میں چھایا عجیب سا سکوت اور سناٹا کچھ دیر کے لیے ختم ہو رہا تھا۔ وہ پیدل چلتی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی گئی۔ اس کا جسم پسینے میں نہا رہا تھا۔ دل ہی دل میں گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی، لیکن اب جب وہ آ گئی تھی تو خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ 15 منٹ پیدل چلنے کے بعد اس نے سامنے دیکھا۔
جہاں کچھ فاصلے پر وہی محل نظر آ رہا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جنات کا محل ہے۔ پورا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ سے چلتی وہ محل کے گیٹ کے قریب پہنچ گئی۔ یہ ایک بڑا آہنی اور سلاخوں والا گیٹ تھا جو بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ کھلا، تو دروازے کے حفظ میں پیر اٹکاتی اوپر چڑھنے لگی۔ اوپر چڑھ کر اس نے دوسری طرف چھلانگ لگائی تو ایک زوردار دھبکی آواز پیدا ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور سیدھی کھڑی ہو کر پیچھے دیکھنے لگی، جہاں دروازہ بند تھا اور کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لیکن اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہاں کوئی ہو، مگر کوئی بھی اسے نظر نہیں آیا۔ تو وہ اپنا سر جھٹکتی اندر کی جانب بڑھی۔ وہ قدم قدم چلتی محل کے اندرونی گیٹ تک پہنچ گئی۔ وہ گیٹ کے سامنے آن کھڑی ہوئی، اس سے پہلے کہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی۔ اچانک دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے سامنے پورا گیٹ کھلا ہوا تھا، جس سے وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اندھیرے نے جو اس کا استقبال کیا تھا، اندر اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نہ دیکھ پائی۔ اچانک اس کی نگاہ دیوار پر لگی مشعل پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب پڑی اور ہاتھ بڑھا کر وہ مشعل دیوار سے اتار لی اور ہاتھ میں اسے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ مگر جیسے ہی وہ مشعل کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں قیمتی سامان دیکھ کر حیران تھی۔ ہر طرف قیمتی زیورات، فرنیچر، ضروریات زندگی کا ہر سامان پڑا تھا۔ یہاں سے گاؤں کی غریب لڑکیاں ہر رات کوئی چیز لے کر جاتی تھی۔ اگر وہ ہر رات یہاں پر آتی تھی تو اب تک نہ جانے کیا کچھ لے کر گئی ہوں گی۔ وہ مشعل کی روشنی میں چلتی آگے بڑھنے لگی جب اس کی نگاہ ایک گھڑی پر پڑی۔ وہ ایک خوبصورت سی گھڑی تھی۔ اس نے وہ گھڑی اپنی مٹھی میں دبائی اور آگے بڑھنے لگی۔ اچانک اسے لگا اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے واپس پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے مگر اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتی، اچانک اسے اپنے کان اور گردن پر کسی کی سانسوں کی تیز آواز اور تپش محسوس ہوئی۔ اسے لگا اس کا کان اور گردن جھلس اٹھی ہو۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑ کر بائیں جانب دیکھا تو اس کے حلق سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، اتنی زوردار چیخیں کہ اس کی چیخوں سے جنات کا محل گونج اٹھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کو کھسکی مگر پیچھے سیڑھیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر نیچے گری اور شمع بھی نیچے گر کر لڑکتی ہوئی دور جا گری تھی۔ اس نے گھبراہٹ سے دہل کر سامنے دیکھا، جہاں پر اس کے قدموں کے بالکل قریب ایک عجیب الخلقت وجود کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا، آنکھیں بھی بالکل سیاہ جس میں سفید رنگ نہیں تھا۔ چہرہ بالکل کھردرا سا جیسے بنجر زمین ہو جس میں اکثر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ جسم پر ایک سیاہ رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، جس کی کھلی اور بڑی سی ٹوپی اس نے سر پر ڈال رکھی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ بڑے بڑے کھردرے ہاتھ نمرا کی طرف بڑھائے تو وہ چیختی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی اور دروازے کے قریب پہنچ کر دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ لیکن دروازہ نہ کھلا۔ وہ یقیناً کوئی جن تھا جو اب اڑتا ہوا نمرا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نمرا کے قریب پہنچتا، نمرا ڈر کے مارے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس وقت وہ اپنے گھر کے صحن میں موجود اپنی چار پائی پر تھی۔ اس کی ماں اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں مسل کر دیکھا تو سچ میں اپنے گھر میں تھی۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کا جنات کا محل میں جانا، وہاں کی چیزوں کو دیکھنا، اس عجیب آدمی کا ملنا اور اس پر حملہ کرنا، پھر اس کا بے ہوش ہو جانا، سب کچھ یاد تھا۔ اس نے اپنا بھاری ہوتا سر تھاما۔ بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ گھر پر کیسے آئی اور اس آدمی نے اسے چھوڑ کیسے دیا تھا۔ کہیں وہ سب خواب تو نہیں تھا؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یقیناً وہ خواب ہی تھا، ورنہ جو کوئی بھی تھا اسے زندہ واپس نہ آنے دیتا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر دوپٹہ اوڑھنا چاہا تو ٹھٹک گئے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا تو اس کے ہاتھ میں وہی لیڈیز واچ تھی جو اس نے اس محل سے اٹھائی تھی۔ اس گھڑی کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا
کہ وہ خواب نہیں تھا بلکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ سچ میں وہاں پر گئی تھی اور وہ آدمی کوئی انسان نہیں، یقیناً جن تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس بات کی اسے حیرت تھی کہ باقی کسی لڑکی کے ساتھ جنات کے محل میں ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا، بلکہ وہ صحیح سلامت وہاں سے واپس آ جاتی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے اس گھڑی کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ کچھ عجیب سی گھڑی تھی جس میں کئی بٹن تھے اور درمیان میں ٹائم تھا، لیکن سوئیوں والی جگہ نیچے سے یوں تھی جیسے آسمانی بجلی کی تاریں گھوم رہی ہو۔ اس نے اس گھڑی کو پہننا چاہا جب اچانک اس کی ماں نے اسے آواز دے کر بلایا کہ آ کر کھانا کھا لو۔ وہ گھڑی کو دوپٹے کے کنارے پر باندھے خود کھانا کھانے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے بھائی سکول چلے گئے اور ماں باپ کھیتوں میں۔ اس نے گھر کے سارے کام نپٹائے اور پھر گھر کو بند کر کے سائرہ کے گھر چلی آئی تاکہ اسے بتا سکے کہ وہاں گئی تھی اور وہاں سے اپنے لیے گھڑی لے کر آئی ہے۔ اس بار بھی دروازہ سائرہ نے کھولا اور وہ نمرا کو سامنے دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ کل ہی تو وہ یہاں سے ہو کر گئی تھی۔ سائرہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ نمرا نے اپنے دوپٹے میں بندھی گھڑی کھول کر سائرہ کے سامنے کی اور کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ وہاں جاؤں گی تو دیکھوں گی، میں وہاں سے یہ لے کر آئی ہوں۔ سائرہ نے گھڑی پکڑ کر دیکھی اور ایسی عجیب گھڑی دیکھ کر حیران تھی۔ سائرہ نے گھڑی واپس اس کے حوالے کی اور کہا کہ مان گئی میں تمہیں، ورنہ مجھے لگا تھا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ نمرا نے کہا کہ میں رات کو گئی تھی۔ نمرا نے جن ذات کے حملے والی بات گول کی، ورنہ سائرہ اسے بزدل کہتی۔ نمرا نے پوچھا کہ کیا گاؤں کی ساری لڑکیاں وہاں جاتی ہیں؟ تو سائرہ نے سر ہلا دیا۔ نمرا نے پھر پوچھا کہ وہ آرام سے واپس آ جاتی ہیں، وہ جنات کا محل ہے تو وہاں جنات بھی رہتے ہوں گے، جو لڑکیاں ان کی چیزیں چراتی ہیں وہ ان کو کچھ نہیں کہتے۔ سائرہ نے کہا نہیں، یہاں بہت سی لڑکیاں روز رات کو اپنے لیے چیزیں چرا کر لاتی ہیں اور وہاں کوئی انہیں نہیں روکتا، نہ ہی کچھ کہتا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا تھا؟ اس کی بات سن کر نمرا پریشان ہوئی تھی، مگر پھر تیزی سے خود کو سنبھال کر کہا نہیں، مجھے کسی نے کیوں کچھ کہنا تھا، میں بھی آرام سے واپس آ گئی۔ سائرہ نے کہا کہ تم لوگوں کی ہمت ہے، ورنہ میں کبھی بھی رات کے وقت وہاں نہ جاؤں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ نمرا اس کی بات پر فقط سر ہلا گئی۔ سائرہ مزید اسے گاؤں کی لڑکیوں کے بارے میں بتا رہی تھی جو جنات کے محل میں جا کر چیزیں چرا کر لائی تھی۔ نمرا بے دلی سے اسے سنتی رہی کہ اس واقعے کے بارے میں سوچتی اور غور کرتی رہی۔ جب کسی لڑکی کو کچھ نہیں کہتے تو اس پر حملہ کیوں کیا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گونجتا اسے الجھا رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد اس نے وہی گھڑی پہنی اور اس کا ٹائم سیٹ کرنے لگی۔ ٹائم سیٹ کرتے ہی غلطی سے اس کے ہاتھ سے گھنٹے کی سوئی 10 پر گئی۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو سائرہ کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ وہ تو اپنے گھر پر تھی اور پھر سائرہ کی آواز کیسے؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے سائرہ بیٹھی تھی اور اسے گاؤں کی لڑکیوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ اس وقت سائرہ کے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی اور ٹائم سیٹ کر رہی تھی تو غلطی سے سوئی 10 پر آ گئی۔ نمرا ایک بار پھر چونک اٹھی۔ 10 تو وہی ٹائم تھا جب وہ سائرہ کے گھر بیٹھی اسے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے سائرہ کے سامنے بیٹھے بیٹھے ہی گھڑی کا ٹائم 10:30 کیا تو دیکھا وہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یعنی وہ گھڑی اسے وقت کے مطابق کہیں بھی پہنچا سکتی تھی۔ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ایک جادوئی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی تھی جو اسے جہاں چاہتی وہاں پہنچا سکتی تھی، لیکن اسے یاد آیا کہ جنات کے محل سے آئی چیزوں میں فرق صرف اسے نظر آتا تھا، باقی سب کے لیے وہ نارمل استعمال کی چیز تھی، اور ایسا کیوں تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اس دن وہ خوشی خوشی رات کا کھانا بنا کر سب کو کھلا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے اب فیصلہ کیا کہ وہ اس محل میں کبھی واپس نہیں جائے گی، کیونکہ وہاں اس کی جان کو خطرہ تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے اس کی چارپائی ہلتی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن جب یہ ہلنا مسلسل جاری تھا اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس نے اوپر دیکھا تو آنکھوں کے سامنے کھلا تاروں سے بھرا آسمان تھا۔ وہ سیدھی ہو کر اٹھ کر بیٹھی تو ارد گرد دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کی چارپائی ہوا میں معلق آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
لیکن اس کی چارپائی کو کسی نے بھی نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی چارپائی خود بخود ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کے حلق سے دل دوز چیخ بلند ہوئی۔ اس کے چیختے ہی وہ چارپائی ایک پل کے لیے رکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چارپائی سے اترتی، چارپائی ایک بار پھر چلنے لگی۔ اچانک اسے گھڑی کا خیال آیا۔ اس نے تیزی سے گھڑی کو استعمال کرنا چاہا، مگر گھڑی چلنے سے انکاری ہو چکی تھی۔ اس کی چارپائی اب کسی آہنی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی کہ وہ چارپائی جنات کے محل کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں نے نیچے چھلانگ لگانا چاہی، لیکن ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں کسی ندیدہ شے نے چارپائی سے باندھ دیے ہوں۔ میں اب خدا سے مدد مانگتی بے تحاشا رونے لگی تھی۔ چارپائی اب محل کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اس بار پورا محل روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ محل کے وسیع و عریض ہال میں قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی، جن میں ہیرے جواہرات بھی شامل تھے۔ چارپائی اب ہال کے وسط میں رکھی جا چکی تھی۔ اتنی چمکتی دمکتی چیزیں دیکھ کر نمرا کی آنکھیں خیر ہو گئی، لیکن اس سب سے پہلے اس نے تیزی برتتے چارپائی سے اترنا چاہا تو اس بار وہ چارپائی سے اترنے میں کامیاب تھی۔ اس نے تیزی سے بھاگنا چاہا، مگر اچانک اس کے سامنے وہی جن زاد آ کر کھڑا تھا جس نے اس پہ اس رات حملہ کیا تھا جب وہ پہلی بار یہاں پر آئی تھی۔ وہ جن زاد غیظ و غضب سے اسے دیکھتا اس کی طرح بڑھنے لگا تو وہ گھبرا کر روتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ اچانک وہ پلٹی، مگر چیخ مار کر رکی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک جن زاد کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بھی دو جن زاد آ کر کھڑے ہوئے، اسے گھیر کر کھڑے ہوئے تھے۔ اب وہ فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا تو اوپر چھت پر کئی جنات چمگادڑوں کی مانند لٹکے ہوئے تھے۔ یہ منظر اس کے لیے خوفناک تھا، کیونکہ وہ سب الٹے ہو کر نیچے کو لٹکتے اس کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر نمرا کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ پہلی بار یہاں آنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ نہ یہاں پر آتی اور نہ ہی یہ سب اس کے پیچھے پڑتے۔ اس نے نیچے بیٹھتے ہی ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ سب ایک ساتھ اس پر جھکے، اور پھر نمرا کی چیخیں وہاں گونجتی مدھم پڑ گئے۔ وہ ایک بار پھر خوف سے بے ہوش ہوئی۔ اگلی بار اس کی آنکھ ایک بار پھر جنات کے محل کی بجائے اپنے گھر میں کھلی تھی۔ وہ بھی اپنی چارپائی پر رات کا منظر یاد آتے ہی وہ چھپ کر رونے لگی۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر بتاتی تو اس کی ماں اسے ہی ڈانٹتی کہ وہ وہاں پر گئی کیوں تھی۔ دوپہر تک اسے خوف سے بخار ہو گیا تھا، وہ بے سدھ ہو کر پڑی تھی۔ اس کی ماں نے اسے دوائی لا دی جسے کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو سائرہ اس سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اس کو جاگتا دیکھ کر وہ اس کی خیر خیریت پوچھنے لگی تو نمرا خود پر ضبط نہ پا سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر سائرہ بولی۔ اس نے نمرا سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ نمرا کو بھی اپنا ایک ہمدرد چاہیے تھا، جس پر اس نے اپنا دل کھول کر سائرہ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر سائرہ بھی دنگ تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ سب نمرا کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ اسے علم تھا کہ باقی جتنی بھی لڑکیاں محل میں جاتی تھی وہ صحیح سلامت واپس لوٹ آتی تھی، اور ان کی چیزیں عام چیزیں ہوتی تھی جن میں کسی قسم کا بھی جادو نہیں تھا، جبکہ نمرا ہر چیز میں جادو دیکھ سکتی تھی۔ نمرا بول بول کر چپ ہوئی، جبکہ سائرہ کسی سوچ میں گم تھی۔ کچھ دیر سائرہ نے کہا کہ وہ جنات تمہارے پیچھے پڑ گئے، اور جنات سے آسانی سے پیچھا نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی عامل سے رابطہ کرنا ہوگا۔ نمرا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ اماں یا ابا کو یہ سب نہیں بتانا، وہ فضول میں پریشان ہوں گے، جس پر سائرہ نے کہا کہ اماں ابا کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے بغیر بھی یہ کام ہو جائے گا۔ تم کل تک کا انتظار کرو اور ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں ایک عامل کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا گئی۔ آج کی رات وہ سونے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ جب بھی وہ سوتی تھی وہ جنات اس پر حملہ آور ہو جاتے تھے، مگر اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ لگ گئی۔ لیکن ساری رات کچھ بھی نہ ہوا اور وہ اپنی چارپائی پر اپنے گھر میں موجود تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گھر پر ہی پایا تھا، جس پر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب جب اس کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی
تو وہ اپنی ماں کو بتا کر سائرہ کے گھر آ گئی۔ سائرہ اور وہ ایک ساتھ گھر سے نکلی تھی اور وہ پیدل ہی دوسرے گاؤں میں چلی آئی جو ان کے گاؤں کے ساتھ ہی تھا۔ اس گاؤں میں آ کر ان کا رخ گاؤں کے قریب جنگل کی طرف تھا۔ وہ عامل اس جنگل میں بنے ایک گھر میں رہتا تھا اور یہیں بیٹھ کر اپنا ہر عمل کیا کرتا کہ یہاں تنہائی اور سکون ہوتا تھا۔ جنگل کافی بڑا اور ویران بھی تھا، جگہ جگہ درخت لگے تھے جو ان کے خوف میں اضافے کا باعث بن رہی تھے، لیکن اب وہ یہاں سے واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ وہ اس عامل کے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، بس 2 کمروں کا چھوٹا سا لکڑی کا اور مٹی کا گھر تھا۔ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا، جبکہ 2 کمروں کے آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ سائرہ اور نمرہ چلتی ہوئی اندر آئی اور سامنے کمرے میں داخل ہوئی، جس کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ سامنے ہی ہرے چوگے میں ایک عامل بیٹھا، آنکھیں بند کیے، سر دائیں بائیں مارتا جھوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے موتیوں والی تسبیح تھی جس پر وہ کچھ پڑھ رہا تھا اور اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئے تو اس نے تسبیح پڑھنی بند کی اور کہا، بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ اس کے سوال پر سائرہ نے بولنا شروع کیا اور شروع سے آخر تک اس نے ساری بات اسے بتا دی، جس پر اس عامل نے آنکھیں کھول کر نمرہ کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر گھبرا گئی۔ اس عامل نے کچھ پڑھ کر نمرہ کی طرف پھونکا تو وہ اچانک سے سہم کر آنکھیں موند گئی۔ اسے دیکھ کر عامل نے سر ہلایا اور پھر کہا، یہ سب وہیں ختم ہوگا جہاں پہ ختم ہوا تھا، یعنی جنات کے محل میں۔ نمرہ محل کا نام سن کر گھبرا گئی اور کہا کہ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی، مگر عامل نے کہا، وہاں پر جانا ضروری ہے، ورنہ وہ جنات یوں ہی تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے۔ عامل کی بات سن کر نمرہ نے جلدی سے وہاں جانے کی حامی بھری، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی اس کے پیچھے پڑے رہیں۔ اب تو ان سے پیچھا چھڑوانا نمرہ کی اولین خواہش تھی۔ نمرہ کی رضامندی پر عامل نے کچھ سامان لیا اور ان کے ساتھ ہی ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے گاؤں پہنچ کر عامل تو جنات کے محل کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ نمرہ اور سائرہ نمرہ کے گھر آئی اور سائرہ نے نمرہ کی ماں سے بہانہ بنایا کہ آج رات نمرہ اس کے ساتھ ان کے گھر ٹھہرے گی، جس پر اس کی ماں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سائرہ اپنے گھر چلی گئی کیونکہ وہ جنات کے محل میں نہیں جانے والی تھی۔ تبھی نمرہ وہاں سے اکیلی جنات کے محل کی طرف آئی۔ وہاں پر پہنچی تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہاں کے حال میں چلتی ہوئی آئی جہاں عامل پہلے سے موجود تھا۔ پہلے وہاں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن نمرہ کے آنے کے بعد وہاں پر ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ عامل بیٹھا تھا، اس نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنایا ہوا تھا جس میں اس نے نمرہ کو بیٹھنے کا کہا۔ اس کے بعد اس عامل نے کچھ وظائف پڑھے اور سامنے ایک بوتل میں اس نے پانی رکھا ہوا تھا۔ پانی کے چھینٹے وہ نمرہ پر بار بار پھینک رہا تھا۔ عامل نے نمرہ سے کہا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھے، کیونکہ اسے ارد گرد کی چیزیں ڈرانے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ اس دائرے کے حصار سے باہر نہ نکلے۔ کافی دیر تک عامل اپنا وظیفہ کرتا رہا۔ ارد گرد سے کافی خوفناک آوازیں آتی رہی۔ نمرہ بے حد ڈری ہوئی تھی، لیکن عامل کے ساتھ ہونے پر اس نے ہمت جمع کی۔ اس نے اپنی آنکھیں بالکل بند رکھی۔ عامل بار بار اس پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ اچانک ہی چاروں طرف سے خوفناک چیخیں گونجی اور پھر آواز آنا بند ہوئی۔ اس کے بعد عامل نے اپنی آنکھیں کھولی اور نمرہ سے بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں کا سایہ تم پر سے ہٹ گیا ہے۔ اس کے بعد عامل نے وہ گھڑی نمرہ سے لی اور اسے وہیں پر رکھ دی جہاں سے نمرہ نے اٹھائی تھی۔ عامل اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا اور نمرہ بھی سائرہ کے گھر آئی اور سائرہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور آئندہ اس محل میں نہ جانے کا اس نے وعدہ کر لیا تھا۔ اب وہ روز نماز ادا کرتی ہے اور اپنے اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان بری چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اس نے ایک بات پر یقین کر لیا ہے کہ جنات کا وجود اس دنیا میں ہے، کیونکہ جنات بھی ہماری طرح کی ایک مخلوق ہوتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں، شاید وہ ہماری تعداد سے بھی زیادہ ہوں۔